البتہ جو لوگ کنڈیم کر رہے ہیں نا جہیز کو، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ میجورٹی اس وقت اس کا نیگیٹو یوز ہو رہا ہے کہ لوگوں کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں. اسی وجہ سے اجتماعی شادیاں بھی کروائی جاتی ہیں، کئی این جی اوز بنی ہوئی ہیں نہیں ورود ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونا جوڑوں چاہیے. کی 50-100 جوڑوں کی ایک دن میں شادی کروا دیتے ہیں. چاہیے قرضہ لے کے ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. میں تو جہیز کو بھی کیٹاگوریکلی لعنت نہیں کہتا ہوں. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਨਮਸਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਹੇਜ਼ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਦਹੇਜ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ. ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, YouTube ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ. ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿदाउट वेस्टिंग द मोर टाइम. आ जाओ. अमूमन नौजवानों की जानिब से अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या रुखसती से पहले या मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुक़ इस्टेब्लिश होने से कबल वलीमा किया जा सकता है. मज़ीद ये भी बता दें कि क्या शादी और वलीमा दोनों की एक्टिविटीज़ को कंबाइंड करके सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सेरेमनी पर इक्तफ़ा किया जा सकता है, अच्छा, या फिर दोनों का इंतज़ाम अलग अलग करके लोगों को खाना खिलाना ज़रूरी होगा. ज़रा तफसीली जवाब इनायत फरमा दें. तफसीली जवाब तो मैं नहीं दे सकता, मोटी मोटी बात करता हूँ कि हमारी दुआ है कि आपकी शादी हो जाए बस. इतने लंबे प्लान करेंगे तो फिर शादी हो बैठी. ये हकीकत बात है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में शादी की एक्टिविटी को बहुत मुश्किल कर दी है, और माँ बाप भी अपनी शादियाँ उनकी हुई होती हैं 18-20 साल की उम्र में, बच्चे 30 साल के हो जाते हैं, तो वो केड़ी जल्दी है. अब बच्चा ये जुर्रत करके तो पूछ नहीं सकता कि अब्बा जी आपकी शादी तो हुई है 20 साल की उम्र में और अम्मा की शादी हुई थी 16 साल की उम्र में, और मुझे आप 30 साल की उम्र में कह रहे हैं हाले केड़ी जल्दी है. ठीक है, लेकिन इसको बदतमीजी तस्वुर कर लेंगे. दुनिया में आप सच्ची बात किसी भी फोरम पे करें उसको बदतमीजी तस्वुर किया जाता है. इसलिए अरबी में मुहावरा है अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक कड़वा होता है. इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रुथ इज ऑलवेज बेटर. कड़वा होता है, ये हकीकत बात है. आप सच्ची बात जितने मर्जी अच्छे पैराए में करें, जिसको लग रही है ना उस टाइम खामोश जरूर हो जाए, अंदरों वट चढ़िया होता है. वैसे वो जितना मर्जी दावा करे कि जी आप जो है वो पॉजिटिवली चीज़ों को हाईलाइट करें, पॉजिटिवली भी करके देख लें. आप किसी मज़ार पे जाके पॉजिटिवली मुस्लिम शरीफ की हदीस वहाँ लगाएं कि नबी इस्लाम ने मना फरमाया कब्रों पे इमारत बनाने से, कब्रों को पक्का करने से और इन पे बैठने से. तो सारी पॉजिटिवनेस कट के बाद ये कहना आसान है, गुड वन. सच कड़वा ही होता है. चाहे आप एक गाल में शहद रखें, दूसरे में आप शक्कर रख के भी बोलें ना, उन अल्फाज की कड़वाहट कौन ख़त्म कर सकता है. हत्ता कि सूरह यूनुस में आयत नंबर 15 और 16 आप पढ़ के देखें, काफिर भी कहते थे नबी इस कुरान को बदल दो. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੜਵਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਉਹ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ. स्ट्रिक्ट है, या कोई और कुरान ले आओ, तो अल्लाह ने फरमाया नबी फरमाओ मुझे कोई इख्तियार नहीं कि मैं अपने नफ्स से इस कुरान को बदल सकूं, मैं तो खुद पाबंद हूँ उस वही का जो अल्लाह मुझे करता है. कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मुझे तो खुद डर है इस बात का कि अगर बिलफर्ज मैंने अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा. ठीक है जी, आपा कड़े खेती मूलियां भाई. लेकिन सर ये किताबों का खुदा है, ठीक है, इसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं. इसलिए हम कहते हैं मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और. अब मेरा हाल है उस तरफ आ जाए, वलीमा और ये वो. देखें जी, सुन्नत तो यही है, बुखारी मुस्लिम में जितनी हदीस हैं वो इस पे गवाह है. नबी इस्लाम की अपनी मुबारक शादियाँ जितनी हुई हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने वलीमा हमेशा मियाँ बीवी का ताल्लुक़ खलवत सहिया के बाद किया. खलवत सहिया से मुराद ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप एग्जैक्टली डेवलप हो जाए, फ़ौरन तो होना मुश्किल होता है. तो बस खलवत सहिया यानी मियाँ बीवी अलग हो गए पब्लिक से, तो वो खलवत सहिया साबित हो गई. उसके बाद वलीमा अनाउंसमेंट है कि ये दोनों डिक्लेयर्ड मियाँ बीवी हैं.
اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا مسلمان کے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے, وہ قبول کرنی چاہیے. کوئی ایک شرعی عذر ہو وہ علیحدہ بات ہے, ادروائز دعوت ریجیکٹ نہیں کرنی چاہیے. ڈیفینیٹلی. تو ولیمہ اس کے بعد سنت ہے. نبی علیہ السلام نے مختلف امہات المومنین کا ولیمہ مختلف کیا ہے, بعض کا بہت تھوڑا کیا ہے, جس طرح سیدہ صفیہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے, کھجور اور پنیر کے ساتھ چند صحابہ کو بٹھا کے ولیمہ کیا. اور سیدہ زینب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بکری ذبح کر کے گوشت کھلایا. اس میں کوئی شریعت نے پابند نہیں کیا. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ جو نکاح کے موقع کے اوپر آپ کو یہ بدھ جسے کہتے ہیں, وہ یہ بدعت نہیں ہے, بدھ یہ سنت ہے کہ میٹھی چیز کو یا اس طرح کی چیزوں کو بانٹنا, چھوارے بانٹنا اور ڈکلیئرڈ ہوں, کیونکہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور بدکاری چھپا کے ہوتی ہے, تو میاں بیوی ڈکلیئر ہونے چاہیے. باقی یہ شادی کی جو رسم ہے نا اس وقت ہمارے سب کانٹیننٹ میں, کہ شادی کی ایکٹیویٹی ایک علیحدہ سے پرفارم ہوتی ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, یہ آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملتی. لیکن ہم اس کو غلط بھی نہیں کہتے, یہ کلچرل چیز ہے. لیکن جس طرح اس کلچر کو اب یہاں پہ انجیکشن لگا کے لوگوں میں داخل کر دیا کہ غریب آدمی اپنی بچی نہیں بیاہ سکتا, تو اس کے اوپر تو حرمت کا ہی فتویٰ دینا چاہیے. قرضہ لے کے بیاہ کرنے پہنتے لوگوں. میں تو جہیز کو بھی کیٹاگوریکلی لعنت نہیں کہتا ہوں, جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے بچی کو گھر کا بنیادی سامان دینا چاہتا ہے گفٹ, تو دینے دے. آج تک کسی نے کہا ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کو نیا موٹر سائیکل نکلوا کے دینا حرام ہے جس پہ وہ ویلنگ کرے گا؟ پوائنٹ. کہتے ہیں باپ ہے جی دے بیٹے نو, ویلنگ کرتا ہے تو ویلنگ غلط ہے نا, چلائے. اچھا تو بیٹی کو اگر باپ غلط برتنے کا سامان دے دے تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی نہیں لینا چاہتا نہ لے, اس کی خوشی ہے کہ میں دوں. ہاں, آپ اس چیز ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਢਿਉਂਕਾ. ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਹੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦਹੇਜ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਆਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ہے نا. تو وہی گل یہ کہہ رہے ہیں, وہ بھی تو دے رہا ہے, بعد میں وراثت بھی تو تقسیم ہونی ہے. البتہ جو لوگ کنڈیم کر رہے ہیں نا جہیز کو, میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا, وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ میجورٹی اس وقت اس کا نیگیٹو یوز ہو رہا ہے کہ لوگوں کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں. اسی وجہ سے اجتماعی شادیاں بھی کروائی جاتی ہیں, کئی این جی اوز بنی ہوئی ہیں. نہیں, ورود ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. 50-100 جوڑوں کی ایک دن میں شادی کروا دیتے ہیں, بیسک ان کو چیزیں دے دیتے ہیں, ڈبل بیڈ دے دیتے ہیں, ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کوئی اگر اچھا ہوگا تو وہ ایک ریفریجریٹر ان کو لے دیں گے, فریج لے دیں گے, کوئی سرائی مشین لے دیں گے, اس طرح کی چیزیں وہ بنیادی چیزیں دے دیتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, ڈریسنگ ٹیبل چھوٹا سا دے دیں گے. یہ جو سوال تھا کہ لوگ اکثر جو پوچھتے رہتے ہیں کہ جی اگر ازدواجی تعلق نہیں ہوا یا ابھی میاں بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور پہلے ہی ولیمہ اور شادی کو کمبائن کر لیا جائے تو یہ خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ ولیمہ بعد میں ہوگا, اور اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے تو ہم زیادہ اس کے خلاف سنت کہیں گے, اس کے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کی وجہ سے نکاح تو اسٹیبلش ہو گیا, میاں بیوی کا بانڈ تو اپنی جگہ ہے. لہٰذا شادی اور ولیمے کی ایکٹیویٹی کو کمبائنڈ نہ کیا کریں, ولیمے کو ہی ایز اے ایکٹیویٹی رکھیں, شادی کو آسان بنائیں. شادی ہو گئی ہے, وکرا وکرا, غریب لوگ بھی کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں کرائے پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ادھار اٹھا کے. میں کہہ چکا ہوں قرضہ لے کے بیاہ کرتے ہیں, اور وہ اکثر پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی سادگی سے کیا ہے. دیکھو جی, ਵਿਆਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਨਿਕਲ ਜੇ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ. اور کیا کرنا تھا آپ نے؟ تو سادگی آپ کریں. میرا تو اس کے اوپر یعنی یوٹیوب کے اوپر میں نے تو شادی کے حوالے سے بخاری سے حدیثیں بھی پیش کی ہیں. ایون گانا بھی اگر ہو جس میں کوئی ولگر الفاظ نہ ہو, شرکی الفاظ نہ ہو, عورتیں عورتوں میں ہو, مرد مردوں میں ہو, تو اس کا بھی جواز موجود ہے.
لیکن یہ جو آج کل یعنی شادی کی ایکٹیویٹیز کو برائی کا ذریعہ بنا لیا، اور آج کل تو اتنا خطرناک ہو گیا معاملہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ اسمارٹ فونز کی وجہ سے. انہی موقعوں پہ اوباش قسم کے نوجوان جو ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، پھر کئی لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں، آپ کو یہ بھی خبریں ملتی رہتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا نقصانات ہو رہے ہیں. اس کے معاملے میں میرا یہی جواب ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، لیکن نکاح اسٹیبلش ہو جائے گا، آپ یہ کام نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک دن بعد ہی کر لیں. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات یعنی عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو وہ ازدواجی تعلق کا ایشو بن جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے بن جاتا ہے، تو وہ بیچارے اس ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اب ولیمہ تو جو ہے وہ اب ہمارا پتہ نہیں ولیمہ حلال ہوا ہے کہ حرام ہوا ہے. کوئی ٹینشن نہیں ہے، ولیمہ حلال ہوا ہے حرام ہوا ہے. ولیمے کا تعلق اس سے ہے کہ میاں بیوی جب الگ ہو گئے، خلوت سیاح ثابت ہو گئی، چاہے اس کے بعد ان کا تعلق قائم ہوا نہیں ہوا، وہ ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں. کیونکہ غیر محرم عورت کو تو ہاتھ لگانا حرام ہے. اگر ایک شخص شادی کے بعد اپنی بیوی کو یوں ہاتھ لگا لیتا ہے تو یہ اس کی بیوی ڈکلیئر ہو گئی، بس اس کے بعد فوراً اسی وقت بھی ولیمہ کر سکتا ہے. اس کے لیے وہ اس ایکسٹریم تعلق کو اسٹیبلش کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں تو ہم نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. الموجم الکبیر طبرانی میں صحیح سند سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا جو ہے وہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑی چیز ہے کہ اس کے سر میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے. اس کا یعنی عذاب جو ہے وہ کم ہے. ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ کیل ٹھوکنے کا. اور عورت غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانے کا جو عذاب ہونا ہے نا اللہ کے حضور وہ بڑا ہے. تو غیر محرم مرد و عورت آپس میں مصافحہ بھی نہیں کر سکتے. تو میاں بیوی کا یہ تعلق ہے کہ وہ آپس میں ایسے معاملات کر سکتے ہیں. تو یہ نوجوان اکثر مجھے پتہ ہے بہت پوچھتے رہتے ہیں اور وہ اسی ٹینشن میں پڑے رہتے ہیں. فی الحال نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی شادی کی فکر کریں، اور ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ماں باپ اپنے حقوق اپنی اولاد سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ میری اولاد میرے ساتھ خوش اخلاق ہو اور میرے ساتھ اچھا رویہ رکھے اور یہ میرے حقوق پورے کرے، تو سر آپ کے بھی تو حقوق ہے نا کہ آپ نے اپنی اولاد کی ٹائم پہ شادی کروانی ہے. کئی یقین جانے کئیوں کی بچیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اتنا پڑھایا لکھایا آپ کچھ عرصہ کمائی تو کھائیں نا ان کی، اور اس کی وجہ سے ان کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں. اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ کسی ٹگے دے متھے مار دیں انہوں. پڑھائی لکھائی کا فائدہ کیا؟ عورت کی عمر نکل جاتی ہے تو پھر اچھے رشتے تو نہیں ملتے، اور جب اچھے رشتے گھر آ رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اچھے رشتے آتے ہیں گھر، آپ کی اگڑ نہیں اس وقت جا رہی ہوتی. آپ آئیڈیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا خود آئیڈیل ہیں؟ ایسے تو کبھی نہیں ہوگا. اس وقت نخرے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور اینڈ پہ سیانا کہاں وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو سیانا کوا ہے نا وہ جا کے پھر گندگی پہ جا کے بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اکڑ توڑیں اپنی اور ٹائملی چیزوں کو مینیج کر کے شادی کر دیں. لالچ نہ کریں. آپ کی اولاد سے آپ کو نفع پہنچنا ہے تو اس کا تعلق قطعاً اس سے نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے. آپ دیکھ لیں، جو مرضی کر لیں، جن کو فیض پہنچ رہا ہے ان کو پہنچ رہا ہے، جن کو نہیں پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا. یہ حقیقت بات ہے. ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آپ کے لیے بینیفیشری ہوں. شادیاں لیٹ نہ کریں. اچھا، اس میں بعض بڑے بولے لوگ ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ نے ہماری شادی لیٹ کر دی ہے، لہٰذا اگر ہم اب کوئی غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ گناہ نہیں ہوگا، ہمارے ماں باپ کو ہوگا. نہ، ہر شخص نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کی حرکتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نوجوانوں کا گروہ جس میں استطاعت ہو وہ شادی کرے، اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. صحیح ہے بھائی. سو گائز یہ ایک ویڈیو بڑی ہی انفارمیٹیو، بڑی ہی نالج ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ.
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਯਾਰ ਉਸੇ ਤੇ ਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਓ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ ਫਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਲੀਮਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।